मेरे मोहतरम नाजरीन ने कैसिस किले का नाम नहीं सुना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन आपने ग्रेट मोहम्मद अली का नाम लाजमी सुना होगा, बॉक्सिंग के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। ये पहला नाम था मोहम्मद अली का कैसिस किले। आज अपने जजों, जर्नैलों, जर्नलिस्टों और सियासतदानों को किले का या मोहम्मद अली का एक वाक़या सुनाना वो मैंने ज़रूरी समझा। बल्कि ये सब के लिए जिनका भी आखिरत पे ईमान है, जिनका भी ईमान है कि एक दिन मैशर लगेगा, मीज़ान लगेगा, तो उन सब के लिए है। मोहम्मद अली किले सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन सारे दोस्तों को पता था और जानने वालों को और फैमिली को कि मोहम्मद अली किले के सूट में या कोट में हर वक्त एक माचिस होती थी। लेकिन कोई ज़ाहिर अमेरिका था, वहाँ डिस्टर्ब कोई नहीं करता था ज़ाती ज़िंदगी में। बहरहाल एक दिन एक बेतकल्लुफ़ दोस्त ने किले से पूछ लिया, मोहम्मद अली से पूछ लिया कि तुम सिगरेट नहीं पीते, हम सब जानते हैं, लेकिन तुम हर वक्त माचिस अपने पास रखते हो। तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा जब भी गुनाह करने को दिल करता है, चूंकि मैं अमेरिका में रहता हूं, यहां हर तरफ गुनाह ही गुनाह है, तो मैं एक तीली जलाकर अपनी हथेली पर रखता हूं और मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर मुझे याद आ जाती है वो आग जो इस दुनियावी आग से 70 गुना ज्यादा ताकतवर है। फिर मैं वो गुनाह करने का इरादा तर्क करता हूं। यानी मेरा कभी कभी शराब पीने को दिल करता है, कभी कभी पब जाने को दिल करता है, तो मैं फौरन तीली निकाल के अपनी हथेली पे लगा लेता हूं, तो मैं उस इरादे से बाज आ जाता हूं। ये हर उस बंदे के लिए है जिस तरह मोहम्मद अली किले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे और अब चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको गरी के रहमत करे। तो पाकिस्तान के जिम्मेदारों को ये बताना था कि वो वाली आग, अभी आप जिस खानदान की भी खिदमत कर लें, जिस खानदान को भी प्रमोट करें, जो मर्जी आपने करना है कर लें, लेकिन वो वाली जो आग है वो इस दुनिया वाली आग से 70 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो मैंने जरूरी समझा कि कैसिस किले अल मारूफ मोहम्मद अली का किस्सा आपके साथ शेयर कर दूं। अब आते हैं, एक वजीर आला नामजद हुआ है KPK का, अली अमीन गंडापुर, जिस पे बड़ा शोर उठा। हस्बे मामूल आपको पता है, भोंपू, भड़वे, भाड़े के टट्टू, उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया कि गंडापुर ये है, गंडापुर ये है। और एक तरफ ऐलान हुआ जो है वो मरियम सफदर का, लेकिन वहाँ पे बड़ी जो है ना वो खुशियाँ मनाई गई कि ची गुएरा की जो है ना वो डोतरी वो नॉमिनेट हो गई है। तो दोनों ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं और अपनी तरजीहात भी जाहिर कर दी हैं। पहले आते हैं अली अमीन गंडापुर पे। अली अमीन गंडापुर पेशावर आर्ट्स कॉलेज से फारिगुल तहसील हैं। अली अमीन गंडापुर वफाकी वजीर रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने 2 दफ़ा JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स रह चुके हैं। कश्मीर और गिलगित में अपनी पार्टी को जितवा चुके हैं और अपनी पार्टी की हुकूमत बनवा चुके हैं। उन्होंने अपने इरादे और तरजीहात जाहिर की हैं। सबसे पहले जो अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है, वो ऐलान किया है सेहत कार्ड का, कि वो आते ही सेहत कार्ड को बहाल कर देंगे। और पाकिस्तान में ये किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। इमरान खान ने कहा था कि ये सेहत कार्ड नहीं है, ये सेहत का एक मुकम्मल सिस्टम है, और वाकई इसी तरह था, क्योंकि बड़े लोगों ने हस्पतालों पे इन्वेस्टमेंट की, हस्पताल बनाए। जो डॉक्टर शहर से देहातों में नहीं जाते थे वो देहातों में गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब सेहत कार्ड है तो हमारी जो फीसेज हैं या जो अखराजात हैं तो वो हमारे सरकार देगी। तो इससे काफ़ी जो है वो बेहतरी आई थी।
پہلا اعلان علی امین گنڈاپور نے کیا ہے کہ فوری طور پہ صحت کارڈ بحال کر دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ پناہ گاہیں اور لنگر خانے یہ ریسٹور کر دیے جائیں گے۔ وہ لوگ خاص کر پاکستان جیسے ملک میں دیہاتوں سے کمانے آتے ہیں اور اتنا کچھ کماتے ہیں کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے لنگر خانے اور پناہ گاہیں یہ کسی نعمت سے کام نہیں ہے۔ ہاں، جنہوں نے مذاق اڑانا ہے وہ مذاق اڑایا، انہوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا، انہوں نے خلفاء کا مذاق اڑایا، تو جنہوں نے مذاق اڑانا ہے تو وہ مذاق اڑاتے رہیں، لیکن خدا نہ کرے کہ کبھی وہ بھوکے ہوں اور ان کے پاس پیسے نہ ہوں کھانے کے لیے، یا کبھی ان کو رات باہر آ جائے اور ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔ تو دوسرا جو اعلان کیا ہے علی امین گنڈاپور نے وہ یہ اعلان کیا ہے۔ تیسرا اعلان جو علی امین گنڈاپور نے کیا ہے وہ کیا ہے جی کہ احساس پروگرام کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا جائے گا، لوگوں کی جو ہے وہ رجسٹریشن کی جائے گی، اور انتہائی جو ہے وہ عزت کے ساتھ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، پہلے پتہ عمران خان سے کیا جو ہے وہ ان کھڑپینچوں کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحت کارڈ ہم دیں، پیسے ہم دیں، ہمارے ڈیروں پر آئیں، ہمارے ڈیروں پر لائنیں لگیں، ہمارے ڈیرے آباد ہوں، لیکن عمران خان نے ہر شناختی کارڈ کو صحت کارڈ بنا دیا، اور اساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے مکمل ڈیجیٹائز کر دیا، جس سے بڑی جو ہے وہ پردے سے اور بڑی عزت سے وہ لوگوں کی مدد ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے جو وقت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لازمی دی جائے گی اسٹوڈنٹس کو، اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایسی تعلیم دی جائے گی کہ جو ہی وہ تعلیم سے فارغ ہوں تو وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں، اپنا کوئی روزی کا بندوبست کر لیں۔ پانچواں سب سے زبردست جو پی ٹی آئی کا منشور ہے، عمران خان کا ویژن ہے، اور علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی، قانون کیس دیکھے گا، فیس نہیں دیکھے گا، صوبے میں ہر کوئی قانون کے نیچے ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جن پولیس افسروں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کی ہے ان کو کہیں گے کہ جو کیسز انہوں نے درج کیے ہیں یا تو ان کیسز کو آپ عدالتوں میں ثابت کریں یا پھر جو ہے یہ کیسز پلٹ کر آپ پر آئیں گے۔ یہ ترجیحات علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ واضح کر دی ہیں، حالانکہ بہت زیادہ ان پہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تنقید ہوئی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جو 13 کروڑ پاکستانیوں کی قسمت کا جس کو مسلط کیا جا رہا ہے وہ ہے مریم صفدر۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مریم صفدر نواز شریف کی بیٹی ہیں، شہباز شریف کی بھتیجی ہیں، حمزہ شہباز کی فرسٹ کزن ہے، حسین نواز اور حسن نواز کی بہن ہے۔ یہ پہلی کوالیفیکیشن ہے۔ دوسری کوالیفیکیشن ہے کہ انکلز کی بہت پیاری ہیں، انکلز قوماز میں ہے۔ اس کے علاوہ تیسری خوبی کیا ہے؟ یہ مشہور ہیں، انہوں نے جعل سازی کی تھی سپریم کورٹ میں، کیلبری فونڈ اور قطری خط۔ اگلی ان کی وجہ شہرت کیا ہے کہ میری پاکستان تو کیا، انگلینڈ تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اور پھر منصور علی خان کو کہا کہ تقریباً 98 کروڑ کے میرے اثاثے ہیں، اور ابھی جو انہوں نے کاغذات میں چیزیں لکھی ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا ہے۔ یہ میں وجہ شہرت بتا رہا ہوں۔ ایک اور ان کی وجہ شہرت ہے، وہ ہے کہ اتنی وہ جو بولنگ کرنے والی مشین ہوتی ہے اتنی تیزی سے وہ بالیں نہیں نکالتی جتنی تیزی سے یہ خاتون جھوٹ بولتی ہیں، اور ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ابھی یہ جو چٹھا صاحب ہیں کمشنر، انہوں نے دھاندلی کا اعتراف کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ 1 مہینہ پہلے یہ چٹھا صاحب کی بہت زیادہ تعریف کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی وجہ شہرت ہے جی آڈیوز اور ویڈیوز، ان کے اپنے بقول کہ جی میرے پاس طاقتور شخصیات کی ویڈیوز ہیں، اور بڑے فخر سے کس قسم کی ویڈیوز ہیں وہ ان کے شوہر نامدار بتا چکے ہیں کہ کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہے، کوئی واش روم میں گرا ہے۔ آپ سوئمنگ پول والی ویڈیو
اور واش روم والی ویڈیو، یہ آپ مجھ سے بہتر اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک ان کی وجہ شہرت یہ ہے۔ اس کے علاوہ آتے ششکے اس کی شہرت ہے، یعنی 7 لاکھ جو ہے نا، 7 لاکھ کے شوز، 11 لاکھ کا سوٹ، پاکستانیوں کا مذاق اڑانا۔ ظاہر ہے پاکستانی 25 سے 30 ہزار روپے میں اپنا پورا مہینہ گزارتے ہیں، 2 یا 3 بچوں سمیت، میاں بیوی اور پھر مکان، اور یہ تو اس کی ایک یہ وجہ شہرت ہے، یعنی ششکے۔ اور پھر آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ پروٹوکول کا کیا ہے کہ فوراً مجھے پروٹوکول دیا جائے جس میں بلٹ پروف گاڑیاں ہوں، جس میں موبائلز ہوں، جس میں پولیس ہو، جس میں کمانڈوز ہوں، کیونکہ یہ خاندان جو ہے ان کا اگر بس چلے نا تو یہ چائے بھی اپنے خرچے پہ نہیں پیتے۔ یہ سرکار، ان کی جاتی امراء کی دیوار سرکاری خرچے سے بنی، ان کی جاتی امراء کے جو گارڈز ہیں وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کی ماں جو انتقال کر گئی ہیں، شریف برادران کی جو انتقال کر گئی ہیں، اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے، وہ 5 سال صوبائی اسمبلی کی رکن رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوگا، اور 5 سال ساری تنخواہ اور مراد اس بوڑھی خاتون نے وہ حاصل کی تھی۔ اور ابھی کل کی بات ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ، اللہ پاک ان کی بھی بخشش کرے، وہ انگلینڈ میں تھی، قومی اسمبلی کا الیکشن ان کو لڑوایا گیا، وہ اسمبلی سے جیتی، ایک دن کے لیے اسمبلی تو کجا، وہ پاکستان بھی نہیں آئی، لیکن انہوں نے ان کو رکن بنوا دیا۔ تو یہ ان کا وہ سٹائل ہے، اور یہ ترجیحات اور ارادے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پنجابی اپنے ناڑے نوڑے ٹیٹ کر لیں، سی سی ٹی وی کیمرے یا تو اتروا دیں یا ان کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر گھر میں ہو سکتا ہے خفیہ کیمرہ لگے، اور خفیہ کیمرہ لگنے کی جو جگہ ہے وہ بیڈ روم ہوگا، کیونکہ اب آپ کی وزیر اعلیٰ 13 کروڑ لوگوں کی وزیر اعلیٰ۔ اور ایک اور وجہ شہرت جو میں بھول گیا ہوں کہ ہاری ہوئی سیٹ پہ اس کو جتوایا گیا ہے، یعنی دھکے سے۔ مہر شرافت اس سے 100% جیت گئے ہیں۔ مہر شرافت جب احتجاج کر رہے تھے تو ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور لاپتہ بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ ملک میں یہی چل رہا ہے۔ یہ ہاری ہوئی سیٹ پہ 100% ہاری ہوئی سیٹ پہ اس کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ کون مسلط کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے، طاقتور پھر طاقتور ہیں۔ تو یہ میں نے کہا ترجیحات اور آپ کو ارادے بتا دوں، کے پی کے والے بڑے سیانے ہیں، یقین کریں، ورنہ وہ تو انہوں نے دوسری دفعہ ایم ایم اے کو گھاس نہیں ڈالی تھی، جن کے چگے اور جن کے دستاریں اور جن کی جو ہے نا وہ داڑیاں، ان کو انہوں نے دوسری دفعہ موقع نہیں دیا تھا، اس دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی کو تیسری دفعہ موقع دے دیا ہے۔ تو بہرحال وہ بڑے سیانے ہیں، لیکن ہم پنجابیوں کی قسمت میں وہ شوبدہ باز، وہ جو ہے نا وہ اپنے کپڑے بیچنے والا، وہ لمبے بوٹوں والا، اب اس کی بھتیجی مسلط ہو رہی ہے۔ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ رحم کرے۔ اس کے بعد آپ آپریشن کرنا تھا، آپ روز سن رہے ہوں گے، پرسیپشن بنائی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے، نون لیگ راضی نہیں ہے، حکومت لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، سارا بکواس ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ یہ خزانہ خالی ہو، بھرا ہو، یعنی آپ کو پتہ ہے جس دن انہوں نے حلف اٹھانا ہے اس دن جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں، اور اس ننگی بھوکی قوم کی جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں وہ یا مرسیڈیز ہیں یا بی ایم ڈبلیو ہیں یا ویگو ڈالے ہیں۔ یعنی وہ کہا تھا نا اس نے، شبر زیدی نے، یعنی کہ دنیا کے کسی ملک میں اتنے ویگو ڈالے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں، اور یہ شہر کی گاڑی نہیں ہے۔ پاکستان میں اتنی پراڈوز نہیں ہے جو پاکستان میں، اور وہ شہروں کی بات ہو رہی ہے کہ شہروں میں دوڑتی پھر رہی ہیں۔ وہ بات کر رہے تھے ڈیزل اور پیٹرول کی، کہ اصل ڈیزل اور پیٹرول جو پھونکتے ہیں وہ سرکار پھونکتی ہے، وہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ پھونکتی ہے، وہ وفاقی حکومت پھونکتی ہے، وہ صوبائی حکومتیں پھونکتی ہیں، جس کی وجہ سے قلت ہوتی ہے، اور ان کے پاس اتنی ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں 4x4۔ یعنی جو یہ حلف اٹھائیں گے ان کو گاڑیاں مل جائیں گی، ڈرائیور مل جائیں گے، دروازہ کھولنے والے مل جائیں گے، منسٹر انکلیو میں کوٹھیاں بنگلے مل جائیں گے، قوم جائے بھاڑ میں، قوم سے کیا۔ یہ غلط بات ہے کہ یہ اقتدار نہیں لینا چاہتے، بالکل لینا چاہتے ہیں۔ ہاں صرف جو رولا یہ ہے
کہ جو ہے نا وہ گائے کا اگلا حصہ کون لے گا اور پچھلا حصہ کون لے گا، بس یہ وہ ہے۔ یہ آپ کہیں کہ یہ اقتدار نہیں لینا چاہتے، یہ تو گدھ ہیں، گدھ کا کیا کام ہوتا ہے؟ مردار کھانا، اور ان کی رگوں میں مردار ہے، ان کے جسموں میں جو خون بنا ہوا ہے وہ مردار ہے، ان کا ٹوٹل جو انرجی ہے وہ مردار ہے، ان کی اولاد مردار پہ پلی ہوئی ہے، ان کے بچے مردار پہ پلے ہوئے ہیں، وہ حرام پہ پلے ہوئے ہیں، ان کی تعلیم حرام کے پیسوں سے ہے۔ وہ اومنی گروپ کا دیکھا نہیں تھا کہ جی وہ زرداری یا اس میں جو صدقے کے بکرے آتے ہیں وہ بھی اومنی گروپ سے آتے ہیں، یعنی منی لانڈرنگ سے، صدقے کے بکرے، اور بلاول کی فیسیں اومنی گروپ سے گئیں، لانڈری کے پیسے اومنی گروپ سے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کی کیا بات، ان کو یہ اقتدار نہیں چاہتے، ان کا کیا ہے؟ یعنی انہوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پھر یہ کرنا ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسے لے لینے ہیں، بلکہ پکڑ لینے ہیں پیسے۔ پھر وہ جگنو محسن کہہ چکی ہیں، وہ نجم سیٹھی کی جو ہے نا وہ بیوی، کہ آخری دنوں میں جو آئی ایم ایف کی قسط ملی تو اس میں سے شہبازوں نے وہ 2 ارب روپے فی بندے کو دے دیے کہ یہ اپنے حلقے میں کام کراؤ، ترقیاتی کام کراؤ، نوکریاں بیچو، تاکہ الیکشن میں ان کے ساتھ کیا حال ہوا، وہ 2 ارب روپے بھی گیا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ راجہ ریاض نے 2 ارب روپے حلقے پہ لگایا ہوگا، رانا سنولا نے 2 ارب حلقے پہ لگایا ہوگا، پیپلز پارٹی والوں نے 2 ارب حلقے پہ لگایا ہوگا، لیکن شہباز شریف نے دے دیا۔ ان کو کیا ہے؟ یہ پکڑیں گے آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، شرائط سخت ہوں گی، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کرو، ڈیزل مہنگا کرو، دوائیاں مہنگی کرو، یہ سائن کر دیں گے۔ ان کا کیا ہے؟ یہ تو اللہ پاک یعنی وہ ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ نہ مرتے ہیں، نہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، نہ ان کو برین ہیمریج ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ سنتے ہیں اتنے خوبصورت جوان بندے کہ جی پتہ ہی نہیں چلا، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو نہیں ہوتے۔ میں تو حیران ہوں، یہ ہمارے سار پہ مسلط ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ حکومت لینا چاہتے ہیں، صرف اس کے حصے بکھرے کرنے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گورنر دو، کوئی کہتا ہے چیئرمین سینٹ دو، کوئی کہتا ہے ڈپٹی چیئرمین دو، کوئی کہتا ہے اسپیکر دو۔ یہ اقتدار لیں گے اسی شرط پہ لیں گے، ورنہ ان سے پنجاب اور سندھ بھی چھین لیا جائے گا۔ ان کی ٹوٹل اوقات رات کو 11 بجے تک پہلے دکھائی اگلوں نے کہ یہ اوقات ہے تم لوگوں کی، رات کو 12 بجے تک ان کو اوقات دکھائی، ہر سیٹ پہ یہ ہار رہے تھے۔ صرف نون لیگ نے دھاندلی نہیں کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے۔ کراچی اور انٹیریئر سندھ میں ایم کیو ایم کی 1 سیٹ تھی، 18 سیٹیں دے دی گئیں۔ پہلے رات کو 12 بجے تک ان کو اوقات دکھائی گئی کہ یہ دیکھ لیں۔ وہ بھی بڑے سیانے ہیں نا، وہ بھی بڑے سیانے ہیں، لمبڑوان وہ بھی بڑے سیانے ہیں۔ انہوں نے پہلے اوقات دکھائی کہ یہ اوقات دیکھ لو، نواز شریف کو، زرداری کو، سب کو۔ اس کے بعد جب انہوں نے ایک اوقات دیکھ لی، پھر انہوں نے پلٹا کھلوایا رزلٹوں کو اور رزلٹ بدل دیے۔ پہلے ان کو اوقات، اب یہ کس طرح نہ کر سکتے ہیں؟ یہ کانے، یہ کمپرومائزڈ، یہ کرپٹ، یہ گندی نالی کے کیڑے، یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ان کی جو جائیدادیں باہر پڑی ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس باہر پڑے ہیں، جو سوئس اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے انکار کر سکتے ہیں کسی کو؟ یہ حکومت بنائیں گے۔ بہرحال اللہ پاک رحم کرے اس قوم پہ۔ پنجاب میں مریم صفدر وہ پنجاب کے ساتھ وہ حال کرے گی، آپ صفدر کا حال دیکھ لیں، بیوی کیسی ہے اور گھر والا کیسا ہے، وہی حال وہ پنجاب کے ساتھ کرے گی۔ اور اوپر وہ چوروں کی بارات آ رہی ہے، وہ ہر وقت لڑیں گے کہ یہ جو ہے نا میں نے لیگ پیس لینا ہے، میں نے جو ہے نا وہ دستی لینی ہے، اور میں نے سینے کا گوشت لینا ہے۔ وہ جو ہے وہ ہر وقت اسی پہ وہ کتوں کی طرح، بولی کتوں کی طرح، السیشن کتوں کی طرح وہ لڑتے رہیں گے۔ آخر میں وہ ایک کمالو ہے، مصطفیٰ کمالو، اس کو عشرت العباد مصطفیٰ کدال کہتے تھے۔ یہ 2 ٹکے کا بندہ، یہ ٹسوے بہانے والا، اس نے کہا ہے کہ جی جو احتجاج کر رہے ہیں وہ یہ ڈرامہ بند کریں۔ جب ایم کیو ایم نے ریلی کی کال دی تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ 2 ٹکے کا بندہ، تم نے اپنی سیٹ جیتی ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے جب تمہاری وہ پی ایس پی تھی کہ وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، تمہیں کس فوجی نے کان کے نیچے مار کے شامل کروایا ایم کیو ایم میں؟ ڈولفن کے وقت بھی تم نے بڑے بکواس اور ہذیان بکے تھے،
تم نے کہا تھا مقبول صدیقی جو ہے نا وہ راک ایجنٹ ہے اور انڈیا سے تربیت لے کر آیا ہے، ابھی اسی مقبول صدیقی کے تلوے چاٹ رہے ہو تم، اور تم نام لے رہے تھے نعمت اللہ کا، نعمت اللہ خان کے جوتے کے برابر نہیں ہو تم۔ نعمت اللہ خان تو محسن کراچی تھا، تم تو اس میں 90 پہ فون آپریٹر تھے، تمہیں سینیٹر کس نے بنوایا، کن خدمات پہ بنوایا، اور تمہیں میئر کس نے بنوایا، تمہاری اوقات کیا ہے کمالو صاحب؟ اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ جس پارٹی کا صدر بنا، وزیر اعظم بنا، انہوں نے کراچی کو کیا دیا؟ تم لوگوں نے کراچی کو کیا دیا؟ بوری بند لاشیں، بھتے کی پرچیاں، وہ تمہارا جو گٹاریا تھا عشرت العباد، جس کو تم رشوت العباد کہتے ہو، وہ کتنے سال گورنر رہا ہے؟ کیا اکھیڑ لیا تم لوگوں نے؟ ابھی وہ ایک کھلنائک کامران ٹسوری، وہ تم لوگوں کا گورنر ہی، اس نے کیا اکھاڑ لیا ہے؟ تو اپنی اوقات دے کر باتیں کیا کریں کمالو صاحب، آپ کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے کراچی میں، ایک سیٹ۔ باتیں تم اس طرح کر رہے ہو جس طرح تم چی گویرا ہو اور ہر کسی کو دھمکا رہے ہو۔ اسٹیبلشمنٹ نے مہربانی کی ہے، تم لوگوں کو 18 سیٹیں دے دی ہیں، تم لوگوں کی تو ایک سیٹ ہی نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ عظیم احمد طارق کا دروازہ کس نے نوک کیا تھا؟ جب دروازہ کھلا اور عظیم احمد طارق کو برسٹ لگا پورا، تو دروازہ کس نے نوک کیا تھا؟ مصطفیٰ کمالو صاحب آپ بتائیں گے؟ وہ دروازہ نوک کرنے والے آپ نہیں تھے کہ ہم نے پانی پینا ہے، پانی کے بہانے، اور پھر برسٹ ہے اور عظیم احمد طارق؟ یہ نور العارفین نے جو ہے نا سٹوری بریک کی ہے کہ وہ آپ تھے جس نے دروازہ بجایا تھا اور دروازہ کھلا۔ نور العارفین کو سن لیں، وہ آپ کا مہاجر ہے، کراچی کا ہے، اس سے سن لیں کمالو صاحب۔ تو آپ اپنی بک اپنے پاس رکھیں، جو آپ ہذیان بک رہے ہیں نا وہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے یار، آپ ہر وقت اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جب پی ایس پی بنائی، وہ جو ڈولفن تل کے تم اور انیس قیم خانی کھا گئے اور تم کو پیچھے سے لاتے مار کے ایم کیو ایم میں ڈالا گیا، اب تم ایم کیو ایم کی دلالی کر رہے ہو۔ تم ہو کیا چیز؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں فوجی بھائیوں نے جتوایا ہے اور فوجی بھائیوں نے تم لوگوں کو 18 سیٹیں دی اور تم لوگ اوقات سے باہر ہو گئے ہو۔ 45 فارمز ہیں تم لوگوں کے پاس، تو اپنا ہذیان بکنا بند کرو اور وہی جو مل گیا نا ان کے تلوے چاٹو، ان کی ٹانگیں دباؤ۔ ریجنل پلازے میں تمہیں ایک دفعہ بلایا گیا تھا، یہ بھی نور العارفین نے بریک کیا ہے، اور ریجنل پلازے میں تمہیں جو ماں بہن کی گالیاں دی تھی کسی سرکاری بھائی نے، تو وہ بھی تمہیں یاد ہوں گی۔ تو اپنی اوقات میں رہو مصطفیٰ کمالو صاحب اور مصطفیٰ کدال صاحب بقول عشرت العباد۔ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے یار، آپ تو کہیں پہ چپڑاسی یا کہیں پہ چوکیدار آپ کی اوقات ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے ہو؟ شکل دیکھیے اپنی کہ تم پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے ہو۔ ذرا فارم 45 لاؤ نا، تم لوگ تو حافظ نعیم سے سارے ہار گئے ہو۔ تم قاتلوں کا گروہ، تم بھتہ خور، اور تم جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہو کہ جی احتجاج ختم کریں۔ کراچی تمہارے باپ کا ہے؟ تمہاری ماں جہیز میں لائی تھی کہ احتجاج ختم کریں؟ کیوں ختم کریں احتجاج؟ وہ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ تم لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے سیٹوں پر، تم لوگ چور ہو، کراچی کے چور ہو تم لوگ، تمہاری ایک سیٹ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ جتنے زیادہ لائکس اور کومنٹس کرتے ہیں تو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جو چینل ہے اس کی رینج بڑھتی ہے۔ دوسرا میں نے یہ بھی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اپنے محترم ناظرین کے سامنے کہ فیبرری میں 1 لاکھ سبسکرائبر کرنا ہے۔ آپ سے تعاون کی درخواست ہے، آپ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔